जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज हालात हाज़िरा पे फिर बात करते हैं और आज हम थोड़ी-सी जो बनी इसराइल की तारीख़ है या यहूदियों की जो तारीख़ है, उसको थोड़ा-सा खंगालते हैं, उसके ऊपर रोशनी डालते हैं क्योंकि बहुत से दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि ये बनी इसराइल क्या हैं, कहाँ से चले, कौन-कौन से अदवार से ये गुज़रे। तो इस पे थोड़ा-सा जो है ना वो तबसरा करते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ और स्कॉलर्स के प्रोग्राम इंशाअल्लाह करेंगे आगे आने वाले दिनों में, कि जो तारीख़दान भी हैं, बड़ा इल्म रखते हैं, तो उनसे भी हम पूछेंगे कि वो यह कुछ तारीख़ी पहलू बताएँ और कुछ आगे का पस मंज़र बताएँ कि क्या होने वाला है, वो जो है वो उस पर रोशनी डालें। तो आज हम बात करते हैं कि बनी इसराइल की या यहूदियों की, ये दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। उस वक़्त से ये सिलसिला इनका जो है वो चल रहा है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शजरा भी जो 10वीं पुश्त में है, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे सैम से जो है ना वो जाकर मिलता है। तो इनको इसीलिए सेमेटिक भी कहते हैं, सेम की निस्बत से, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आजकल आपने अक्सर टर्म सुनी होगी कि एंटी सेमेटिक जो है ना, वो यही यानी एंटी यहूदी आप कह लें उनको, कि ये इस वजह से सेम सामी कहलाते थे ये सेमेटिक। तो पहले यही लोग अनाम याफ्ता भी थे कुरान करीम की रूह से और तौरात की रूह से, यही लोग थे जो चुने हुए लोग थे। और फिर इनके तकब्बर, गुरूर, नाफरमानी की वजूहात की बिना पे ये अताब का निशाना भी बने और कुरान करीम ने इन्हीं को मगजूब कहा कि ये वो जो हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना कि गैरिल मगजूब अलैहिम, तो वो मगजूब भी यही कहलाए अपनी नाफरमानी और तकब्बर की वजह से और नाइंसाफियों की वजह से, जो आजकल भी ये कर रहे हैं। तो यहूद को ही बनी इसराइली कहते हैं और इनके हम मुख्तलिफ अदवार कैसे गुजरे, कौन कौन से अदवार से, ये जो अभी मौजूदा दौर, जो अभी इनकी जो हुकूमत है, ये तारीखदानों के मुफस्सरीन के लिहाज से ये इनका 13वां दौर है जो अब इनकी जाकर हुकूमत कायम हुई है। इनकी हुकूमतें कई दफ़ा बनी, कई दफ़ा गिरी, कई दफ़ा ये जो है ना वो मुख्तलिफ इलाकों में चले गए, जलावतन हुए, फिर आए। तो सबसे पहला दौर जिसको ये अकाबरीन का दौर कहते हैं, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक का दौर है, कि जो वो दौर काबरीन का दौर था। और जो दूसरा दौर बनी इसराइल पे आया, वो जब ये मिस्र से इनका खरूज हुआ और फ़लस्तीन में इनका दाखिला हुआ, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आता है और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का दौर आता है कि इसी में फ़िरौन गर्क हुआ, इनको निकाला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, और फिर वहाँ भी इन्होंने नाफरमानी की कि मूसा जाओ तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो। तो उसी वजह से फिर सहराए सीना में ये 40 साल तक भटकते रहे, जिस तरह के कुरान करीम में इसका काफ़ी तज़किरा जो है ना वो मौजूद है। तो ये फिर फ़लस्तीन में आखिरकार ये दाखिल हुए थे और तौरात का जो नुज़ूल था वो भी इसी दौर में हुआ। ये जो था वो मिस्र से अखराज इनका और इनका फ़लस्तीन में पहुंचने का जो दौर है दूसरा, और फिर फ़लस्तीन में पहुंचकर इनका तीसरा दौर शुरू होता है जिसको ये दौर क़ज़ा कहते हैं, यानी जिसमें इनकी अपनी शरीयत यानी एक किस्म की कायम हुई थी। ये 300 साल का दौर चलता है और इसमें इनके अपने काजी थे जो मूसवी शरीयत के मुताबिक फैसले करते थे। जब तक तो ये हक पर रहे तो ये अनाम याफ्ता रहे, फतह याब रहे, मगर जब इनके काजियों ने दीन को बिगाड़ दिया, शरीयत को बिगाड़ दिया, नाइंसाफ़ी करना शुरू हो गए, तो फिर ये मगलूब होते गए, दूसरी कौमों ने इनके ऊपर जो है ना वो कब्जा भी करना शुरू कर दिया। ये हक से हट चुके थे। और उसके बाद फिर आया सलातीन का दौर जो है ना, जो चौथा दौर है, यानी जब इनके ऊपर जब इन्होंने बादशाहत मांगी थी कि अल्लाह ताला हमें बादशाहत दे, खुदा ताला ने इनकी हर मांगी हुई चीज़ इनको दी थी, मन और सलवा से लेकर हर चीज़ तक, मगर इन्होंने कभी खुदा को देखने पर इसरार किया, फिर नाफरमानी की, बछड़े को महबूब बना, क्या क्या इन्होंने नहीं किया था। फिर ये 120 साल का दौर चलता है चौथा, जिसमें कि हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना आया जो कि इनके बादशाह थे। और इसी दौर में भी फिर जो हैकल सुलेमानी, इनका जो आप चर्च कह लें, मंदिर कह लें, सिनेगाग कह लें, वो जो पहला बना इनका टेम्पल वो था। और इसी में फिर वो, इसकी अहमियत क्यों है कि इसमें इन्होंने ताबूत सकीना रखा था। ये ताबूत सकीना वो है कि जिसमें
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے انبیاء کے جو نوادرات تھے ان کے جو استعمال کی اشیاء تھی وہ اس بکس میں بند تھی اور اس بکس کو وہاں رکھا. یہ بھی ایک الگ کہانی ہے وہ کتنی دفعہ چوری ہوا, جس طرح وہ مبارک کی ہماری ایک کہانی چلتی ہے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نوادرات تھے ان کے جو تبرکات تھے ان کے بارے میں. پھر اس کے بعد پانچواں دور آتا ہے کہ جب ان کی جو سلطنت جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, طالوت علیہ السلام نے قائم کی تھی, وہ پھر جو ہے وہ تقسیم ہو گئی, منقسم سلطنت بنی اسرائیل بن گئی. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو دو حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا, کیونکہ یہ بہت لڑتے تھے آپس میں, ہر قبیلہ لڑتا تھا, اسی لیے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا مارا تھا اور 12 کبھی چشمے نکلے تھے, پانی پہ بھی لڑ پڑتے تھے یہ. تو یہ جو 10 قبیلے تھے ان پہ مشتمل جو حکومت بنی اسرائیل کی وہ اسرائیلی گورنمنٹ کہلائی, اسرائیل کی حکومت کہلائی. اور جو 2 قبیلے تھے وہ دوسری گورنمنٹ جو بنی وہ یہودا کی گورنمنٹ بنی, اور جس میں کہ باقی 2 قبیلے یہودا اور بنی یمین تھے, جو آج کل کے نہیں, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت یہ 2 قبیلے تھے یروشلم میں اور فلسطین میں. باقی جو ہے نا وہ وہاں سے بھاگ کے ان پہ بڑے برے وقت آئے اور وہ چلے گئے تھے مختلف علاقوں میں جو ہے نا. تو ان کی جو پہلی حکومت تھی اسرائیل کی وہ 721 قبل مسیح میں کھوج چکے تھے وہ اس حکومت کو, اسرائیل والی کو. اور جو دوسری حکومت تھی یہودا کی وہ بھی 586 قبل مسیح میں جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. وہ کیونکہ ان کو جو ہے وہ بابل والوں نے ان کو تہس نہس کر دیا تھا حملہ کر کے. تو جو چھٹا دور ان کا آتا ہے وہ دور جلاوطنی کہلاتا ہے. پہلی دفعہ جب یہ جلاوطن ہوئے ہیں یروشلم سے اور فلسطین سے اور اس پرامزڈ لینڈ سے, تو یہ اس میں بابل والوں نے ان پہ حملہ کیا تھا, کیونکہ یہ بد اخلاق ہو چکے تھے, نا انصاف ہو چکے تھے اور انہوں نے شریعت کو بدل دیا تھا. تو یہ وہ دور ہے جب بنی اسرائیل کے 10 قبیلے جو تھے وہ تو ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے. اصل میں یہ سارے کابل میں, ہندوستان میں اور کشمیر تک چلے گئے تھے. ہم لوگ جو گجر قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام سے شجرہ نسب ملتا ہے, تو بنی اسرائیل ہے. کشمیر میں بہت بنی اسرائیلی جو ہے نا وہ قومیں وہ موجود ہیں جن کا جو شجرہ نسب ہے وہ بنی اسرائیل سے ہی ملتا ہے, اگرچہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں. اور آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ لوگ جو وہاں سے نکلے وہ کہاں چلے گئے. اسی طرح مختلف علاقوں میں چلے گئے تھے وہ. تو یہی وہ لوگ تھے جن کو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں جن کو میں ڈھونڈنے جا رہا ہوں, تو وہ اسی لیے انہوں نے پھر وہاں سے ہجرت بھی کی تھی. اور جو یہودا کی جو حکومت تھی اس کو بھی جو ہے نا 606 قبل مسیح سے جو ہے وہ 536 قبل مسیح تک اس کو بھی ختم کر دیا گیا تھا 70 سال کے اندر. اور پھر ہزاروں یہودی وہاں سے جلاوطن کر دیے گئے, بابل میں مختلف علاقوں میں ان کو بھیج دیا گیا. اور جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو بھی ان بابل والوں نے توڑا تھا سب سے پہلے, پھر رومیوں نے بھی بعد میں توڑا تھا. تو ان کا جو 7واں دور ہے وہ ہے بنی اسرائیل یا یہود کی بابل سے واپسی, یعنی جلاوطنی سے واپس بھی یہ آئے ان میں سے کچھ قبیلے پھر. تو اس وقت یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ اہل فارس کے زیر اقتدار آ چکے تھے. انہوں نے بابل والوں کو بگوا کے تو ان پہ خود قبضہ جو ہے نا وہ کر لیا تھا. اور اس زمانہ میں پھر جو بابل کی حکومت بھی اہل فارس کے انڈر آ گئی تھی, تو پھر اہل فارس نے ہی ان یہودیوں کو واپس فلسطین آنے کا موقع دیا تھا کہ اب آ جاؤ اور فلسطین میں آ کر رہو. اور پھر اس کو ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ بنانے کی اجازت بھی اہل فارس نے جو ہے نا وہ دی تھی. یعنی جو ایرانی لوگ تھے جو ہے نا وہ اہل فارس والے وہ ہیں, تو انہوں نے پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہ ہیکل سلیمانی کو بنایا تھا. پھر ان کا جو 8واں دور ہے وہ بنی اسرائیل کا یونانیوں کے زیر تسلط آنا ہے. یعنی یہ 331 قبل مسیح سے 167 قبل مسیح تک, یعنی حضرت عیسیٰ سے آنے سے 167 سال پہلے تک یہ یونانیوں کے زیر تسلط جو ہے وہ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ان کا 9واں دور آتا ہے اس کو یعنی آپ دور آزادی ایک قسم کا ان کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ 167 قبل مسیح سے 63 قبل مسیح تک یہ کچھ عرصہ آزاد بھی رہے. اور اس کے بعد پھر ان کو کبھی بھی حکومت نہیں ملی تھی. یہ پھر جو ہے نا وہاں سے دوسروں کے زیر تسلط آتے رہے, رومیوں کے زیر تسلط آ گئے تھے یہ. اور پھر اس کے بعد ان کو جب دوبارہ حکومت ملی ہے تو وہ 1948 میں ہی ملی ہے.
یعنی یہ اس وقت بھی جب کچھ تھوڑا عرصہ یہ رہے جو ہے وہ کوئی 100 سال تقریباً جو ہے وہ آزاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، مگر اس کے بعد پھر یہ رومی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو یہ فلسطین کا علاقہ رومیوں کے زیر تسلط تھا۔ تو پھر جو 10واں دور ان کا آتا ہے وہ ہے بنی اسرائیل رومیوں کے زیر تسلط آ گیا تھا، اور اس کے بھی پھر 2 حصے ہیں۔ یعنی جو پہلا دور ہے وہ 63 قبل مسیح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور تک کا ہے، کہ وہ دور جو ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب بھی کیا گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت بھی کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی وہ دور ہے جس میں یہ رومیوں کے وہ زیر تسلط آ گئے تھے۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ یہود کی دوسری جلاوطنی جو ہے وہ 70 عیسوی سے لے کر رومن امپائر کے خاتمے تک جو ہے نا رہی، کہ جب اس میں پھر یہ جلاوطن ہوئے، اور پھر یہ جو ہے نا کیونکہ رومن امپائر بھی جس کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جو رومن شہنشاہ تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، لیکن ان کو وہاں پھر بھی جو حکومت تھی وہ رومیوں کی ہی تھی۔ یہ الگ ہے کہ بعد میں عیسائیوں کی جو حکومت آئی تو وہ رومی جو بادشاہ تھا قیصر، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ وہ ان کا 11واں دور ہے کہ جب یہود پھر عیسائیوں کے زیر تسلط آ گئے، یعنی بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی، پھر بھی ان کو یہودیوں کو حکومت نہیں ملی تھی، وہ عیسائیوں کی حکومت تھی، اور عیسائیوں کے زیر تسلط یہ یہودی جو ہے یہ رہتے رہے مختلف علاقوں میں، یورپ میں مختلف جگہوں پہ، یہ امریکہ میں بھی گئے، ہر جگہ جو ہے نا مختلف علاقوں میں یہ پھر پھیل گئے تھے، لیکن فلسطین میں ان کی حکومت جو ہے نا وہ نہیں تھی۔ فلسطین تو یہ جلاوطن ہو چکے ہوئے تھے، اس وقت کے جلاوطن ہو چکے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ان کا 12واں دور آتا ہے وہ یہود جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر تسلط جو ہے نا وہ آئے۔ تو یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عرب ممالک اور ایران میں آج تک جاری ہے۔ یعنی پھر جو ہے نا یہ سارا علاقہ جو تھا وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یروشلم بھی فتح ہو گیا تھا، اور پھر اس وقت بھی یہاں یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی اس وقت، لیکن یہودیوں کو اجازت تھی وہی عبادت کرنے کی۔ اور وہ سارا عمر سیریز میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پیشکش بھی کی تھی ان کے عیسائی پادری نے، بشپ نے، کہ آپ ہمارے جو ہے نا وہ چرچ میں جا کر نماز پڑھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں نہیں پڑھی تھی، کیونکہ وہ اس اختلاف سے بچنا چاہتے تھے کہ کل مسلمان اس پہ قبضہ کر لیں گے اور یہ ایک اختلاف کی جو ہے وجہ بن جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الگ جگہ پہ جو ہے نماز پڑھی تھی۔ تو وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ان کا 13واں دور آتا ہے وہ یہود کی موجودہ اسرائیلی حکومت ہے، جو دور 1948 سے چلا ہے۔ 1948 میں انگریزوں نے جاتے جاتے یہ ایک قضیہ چھوڑ دیا، جس طرح کہ ہندوستان سے جاتے جاتے انہوں نے کشمیر کا ایک قضیہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیا تھا۔ تو یہاں پہلے تو یہ حمایت کرتے رہے عربوں کی کہ آپ آٹومن امپائر سے جو ہے نا وہ آزادی لو تو ہم آپ کو فلسطین کا حاکم بنا دیں گے، جس طرح کہ انہوں نے سعودی عرب سے، عراق سے، اردن سے، باقی دنیا سے وعدہ کیا تھا، جو کہ سارے اس وقت آٹومن امپائر جو عثمانی خلافت ہے اس کے انڈر تھے۔ عثمانیوں کے خلاف بغاوت کرائی تھی ان عربوں سے، مگر بعد میں باقیوں کو تو چلو کسی نہ کسی طرح حکومت مل گئی۔ فلسطینیوں کا جو علاقہ تھا یروشلم کا اور فلسطین کا، وہ انہوں نے پھر وہ بلفور معاہدے کے تحت جو ہے وہ یہودیوں کو دے دیا، اور پھر وہ یہودیوں کے وہاں حکومت قائم ہو گئی جو آج تک چل رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ اب جو ظلم و ستم جو ہے وہ ہو رہا ہے غزہ میں، یہ وہی جو ان کا گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس پر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ دور جو ہیں وہ چلے ہیں ان پہ، یہودیوں پہ اور بنی اسرائیل پہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تاریخی جو ہے نا وہ اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بنی اسرائیل والے کون لوگ تھے، کس طرح یہ چلے، کون کون سے ان پہ دور آئے۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کا یہ جو دور ہے یہ کب تک چلتا ہے، اور کیونکہ ظلم یہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں اسی لیے مغضوب ہوئے تھے، تو ظلم اب بھی کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ظلم دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا جتنا انہوں نے اب کیا ہے، کیونکہ بچوں اور عورتوں کو جس طرح یہ مار رہے ہیں بے دریغ، تو ہو سکتا ہے کہ ان پر پھر کوئی خدا کی طرف سے وہ جو پہلے یہ عذاب بھگتے رہے ہیں وہ پھر آئے، اور پھر یہ جو ہے نا یہ مغلوب ہو جائیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، مگر یہ ان کی ایک تھوڑی سی تاریخ تھی جو ہم نے بیان کی ہے۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ظفرنامہ کے پروگرام پسند آتے ہیں تو آپ ظفرنامہ سبسکرائب کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔